लोग परेशान हैं कि हमारी रिस्क में बरकत नहीं है और हमें अच्छी रोज़ी भी मुयस्सर नहीं है। मदिया, इसका वजीफ़ा तो ज़रूर मैं बताऊंगी, लेकिन हर चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड। हाँ, जब तक आप देंगे नहीं ना तब तक आपको दिया नहीं जाएगा। अच्छा, ये हाँ, ये आदत अपनी अपनी ज़िंदगी में अगर आपके पास, आप देखें मौला हुसैन के घर को देखते हैं ना, तो बहुत सखी घराना है, ठीक है, कुछ भी नहीं है ना, अपने आगे का रिस्क उन्होंने उठा के दिया है लोगों को, सारा दिन रोजा रखा, बिल्कुल साहिर आया। तो आज तक दस्तरखान सज रहे हैं उनके नाम के। क्या कितनी प्यारी बात है। तो जब तक आपके अंदर देने की आदत नहीं है ना, ये तवक्का ना करें कि आपके रिस्क को बढ़ा दिया जाएगा। कितनी प्यारी बात। कॉलर हमारे साथ है रिमशा साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मदीहा मैम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। जी रिमशा, क्या पूछना चाहेंगी? मैम, मेरा उलमा इकराम से ये सवाल है कि मेरे मामू हैं, काफी एजेड हो गया, 30 या 39 उनकी एज है, तो उनकी शादी नहीं हो रही, काफी रिश्ते उनके लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब एंड टाइम पे जब बात आती है रिश्ते पक्का भी हो जाते हैं, वो लोग इनकार कर देते हैं। काफी वजीफे भी किए हैं मैंने, किससे पूछा भी, वो कह रहे बंदिश है। तो कोई वजीफा बता दें, कोई ऐसी चीज बता दें कि उनकी शादी हो जाए। बहुत परेशान है हम लोग मदीहा मैम। मामू वैसे आपके, अच्छा ठीक है, मुझे रिमशा आपके वैसे मामू कोई जॉब भी करते हैं? जी, वो सिक्योरिटी गार्ड हैं। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। बहुत शुक्रिया रिमशा आपकी कॉल का। अच्छा, इधर से हम शुरू करते हैं, लेकिन आपकी बात बहुत प्यारी थी। मैं दस्तरखान की बात को फिर मैं रिमशा का जवाब भी लेती हूँ। तो कोशिश करें कि अगर आपको अल्लाह ताला ने थोड़ा सा भी दिया है ना, उसमें से किसी ना किसी की मदद करें, फिर आप देखेंगे कि आपके हालात कितनी तेज़ी से बदलते हैं। और फिर एक और चीज़ है, सूरह वाक़या रात इशा के बाद आप पढ़कर सोएं। बच्चियों की ख़ास तौर पर आदत में ये शामिल कर दें, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि दूसरे घर उन्होंने जाना है, यहाँ से अगर आदी होंगी तो अगले घर भी जाएंगी, तो कभी भी उनको फाइनेंशियल किसी भी तरह के जो है ना, कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो कोशिश करें, एक तो देने की आदत रखें। कहीं पर भी अल्लाह ताला आपको ये मौका देते हैं ना, ये आपकी खुशनसीबी है, कहीं पर भी अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है कि आप देने के काबिल हैं, चाहे किसी भी तरह की किसी की मदद कर सकें, तो कोशिश करें कि आसानियाँ पैदा करें। इससे देखिएगा कि आपकी ज़िंदगियों में कितनी बेहतरी आती है, कितनी मुश्किलात आपकी टल जाएंगी, कितनी बलाएँ आपकी जो है ना आपके सर से हट जाएंगी, सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए कि आप अल्लाह ताला की राह में देने वाले हैं। और कोशिश करें, ऐसा नहीं कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास अच्छी चीज़ है, अगर है तो अल्लाह ताला भी यही पसंद करते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। आप वो अल्लाह की बारगाह में दें जो अपने लिए आप पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे हमारी बहन रिमशा की कॉल आई थी, तो मैं नूर भाई आपसे जानना चाहूँगी कि वो कह रही हैं कि मामू की शादी नहीं हो रही और उनको लग रहा है किसी ने बंदिश कराई हुई है। तो ये सिर्फ ये तो मामू के लिए परेशान है, ख़वातीन की भी जो है उनके खबर भी ऐसे ही परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर वाकई हकीकतन बंदिश है तो एक तो ये कि बावज़ू रहें, सबसे पहले नमाज की पाबंदी करते रहें, और सुबह और शाम 41 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत कीजिए सुबह और शाम। रिश्ते के लिए रोज़ाना बाद नमाज इशा 100 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। तो मर्द हो या औरत, किसी की रिश्ते में बंदिश होगी तो इंशाअल्लाह 100 मरतबा बाद नमाज इशा सूरह इखलास पढ़ने से वो बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अगर अक्सर लोगों को बंदिश होने के बाद या जादू होने के बाद घबराहट, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, या हमारी बहनों या बच्चों को देखने के लिए आते हैं, तो कुछ ख़वातीन का कहना ये होता है कि जब रिश्ते के लिए लोग आते हैं तो इनका चेहरा अजीब सा हो जाता है या चेहरा बेरौनक हो जाता है, वो बंदिश और जादू की वजह से होता है। तो उसमें कि बच्चे अगर बावजूद ऐसी भी शिकायत आती हैं? बिल्कुल आती हैं, ऐसे आती हैं कि अगर रिश्ते के लिए हैं तो वो जो चेहरा वो एकदम से बेरौनक हो जाता है, को पसंद ही ना आए। बिल्कुल ऐसा होता है, चेहरा हवन्नक हो जाता है, और जो बच्ची या लड़का होता है उसके चेहरे पे बहुत सारे अजीब से दाने निकल आते हैं, या चेहरा बददाग हो जाता है, अजीब सी कैफियत होती हैं जो ख़वातीन हमें बता रही होती हैं क्योंकि खानका के अंदर। तो उनके लिए कि वो या अल्लाह या नूरू, या अल्लाह या नूरू, अल्लाह का नाम या अल्लाह या नूरू 21 मरतबा हर नमाज के बाद अपने चेहरे पे पढ़ ले तो इंशाल्लाह चेहरा बारौनक हो जाएगा। और आयतुल कुर्सी की वो कसरत करते रहेंगे तो उससे जो घबराहट, बेचैनी जो होती है ना, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। सही, ठीक है। मैं जवाब भाई की तरफ भी जाऊँगी, लेकिन मुझे छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ यहाँ पे हमारे साथ ख़वातीन भी मौजूद होंगी, उलमा कराम से उनके सवालात हैं, वो सवालात भी पूछेंगे, उनका जवाब वज़ाइफ की सूरत में हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज का शो हम स्पेसिफ़िकली जो है उसमें वज़ाइफ के हवाले से बात कर रहे हैं, दुआओं के हवाले से बात कर रहे हैं, और कौन से वज़ाइफ कहाँ पर जो हैं और किस हाजत के लिए ज़्यादा पढ़ने चाहिए।
جیسے بریک پر جانے سے پہلے علامہ جواد صاحب نے بھی بات کی نا کہ اللہ پاک تو ہر چیز کا دیتا ہے اور اللہ کا ہر نام جو ہے وہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہر ایک مسئلے مسائل کے لیے، جیسے اگر ڈاکٹر کو ہی پتہ ہے کہ آپ کو کون سا مسئلہ تو آپ کو کون سی دوائی دینی ہے، تو بالکل کچھ ایسا ہی ناموں اور وظیفوں کے ساتھ بھی ہے۔ سیما اسماعیل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی سیما اسماعیل صاحب، میرے ساتھ میرے بھائی کے ساتھ مسئلہ ہے، اس کے ساتھ 3 دفعہ مسئلے ہوئے ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیفینس میں وہ شاپ کرتے تھے، اے سی وغیرہ کا نا لے کے پرچیز کرتے تھے، اسے مینٹین کر کے سیل کرتے تھے، صحیح چل رہی تھی، بس اچانک ان کا وہ کاروبار خراب ہو گیا، جبکہ شروع میں تو بہت اچھا چلا تھا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پڑھائیاں بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ میرا بھائی نماز کا بھی پابند ہے، اور دوسری بات یہ کہ میرا جب اپنا بھائی ہوتا ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ سب کے کام آنے والا، اور ایسا بھی نہیں کہ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے چیٹنگ سے کام کرتے ہیں، وہ بہت ایماندار مطلب ہے ہر ایک کے کام آنا۔ اب ہم نے یہ کہا کہ اب کیا کریں، اب پراپرٹی کا کہ اس میں شامل ہوا کہ چلیں پراپرٹی کا کام کر لیتے کسی کے ساتھ مل کے۔ شاپ واپ تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کے لیے سرمایہ چاہیے، تو کسی کے ساتھ مل کے ایسی چلتے پھرتے جو ہوتا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن وہ جو سودا بنتے بنتے رہ جاتے ہیں ماشاءاللہ، پتہ چل جاتا ہے انہوں نے اوکے کر دیا سودا، تو خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیں اس کو کچھ پروفٹ مل جائے گا۔ ماشاءاللہ اس کے 3 بچے ہیں، ظاہر بات ہے 3 بچوں کے ساتھ 1000 مسائل ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے، کوئی سودا اس کا بن کے نہیں دے رہا۔ ابھی تو فی الحال اسی پہ چل رہا ہے، پراپرٹی پہ، اور ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں، وہ بھی خود بھی دعا کرتا ہے ماشاءاللہ۔ امی کم ہیں، امی ماں کی دعائیں کتنی لگتی ہیں، تو میری مدر بھی بہت ہر وقت دعا دیتی رہتی ہیں، اور ماشاءاللہ بہنیں سب سیٹ ہیں۔ بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے تو ہم بھی پریشان رہتے ہیں اپنے بھائی کے۔ بھائی ہے جی ایک ہی بھائی۔ اچھا، اور آپ کا چھوٹا بھائی ہے؟ جی مطلب سب سے چھوٹی بہن سے بڑے، 5ویں نمبر پر ہے، ہم 6 بہنیں ایک بھائی۔ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اور آپ نے کہا بہنیں تو سب سیٹ ہے، لیکن اس بھائی کے حوالے سے آپ کی والدہ بھی پریشان ہے۔ ہاں ظاہری بات ہے، ابو تو حیات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اس کو کورسز بھی بہت کرائیں، کورسز بھی بہت اس نے جناح ہاسپٹل وغیرہ سے کرے ہیں، لیکن کہیں اس کو کامیابی نہیں ہوتی، بس تھوڑے دن اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے پھر پتہ نہیں کیا۔ آپ کے بھائی نے ویسے تعلیم کتنی حاصل کی ہے؟ میری انٹر ہے میرا بھائی۔ اچھا، آپ کے بھائی نے انٹر کیا ہوا؟ تعلیم کا اتنا شوق نہیں تھا نا، تو پھر کہاں تک، جہاں تک ہوئی کوشش تو پڑھا دیا، پھر اس کے بعد اس کو دوسرے کورسز میں بھی لگایا، اسٹیل مل میں بھی کورس کرائے لیب کے، اور جناح اسپتال میں بھی کرائے لیب کے، سب ڈگریاں تو ہیں اس کے پاس، لیکن یہ کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ جواد بھائی، اگر آپ سے میں شروع کروں۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو پروردگار ان کے بھائی کا اور جتنے ناظرین سن رہے ہیں سب کے اس طرح کے مسائل حل کرے۔ مجھے ایک بہت اچھا واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک شخص نے اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہا، یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا، اور جیسے کہ قرآن کا وعدہ ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اللہ نے تو کہا تھا کہ تم نکاح کرو، میں تمہارے فقر کو غنا سے تبدیل کر دوں گا اور تمہیں غنی بنا دوں گا۔ یا رسول اللہ میری شادی ہو گئی لیکن میرے ساتھ معاملات فائنینشلی وہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کا مہر ادا کیا ہے؟ اس نے کہا مہر تو ادا نہیں کیا۔ 95% پاکستانیوں کا یہی حال ہے اس وقت، بالکل پتہ ہی نہیں کہ دینا ہے دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فوراً گھر جاؤ، اپنی زوجہ کا مہر اسے دو، اور اس سے وہ مہر بطور قرضہ واپس لو، اور اس پیسے کو اپنے کاروبار کی لاگت میں لگاؤ، اس سے تمہارا جب کاروبار چل پڑے تو وہ پیسہ جو قرضہ لیا تھا واپس اسے دو۔ کچھ عرصے کے بعد آیا، اللہ کے رسول نے پوچھا کیسے معاملات ہیں؟ فرمایا رسول اللہ میرے تو بارے نیارے ہو گئے، یہ جو مہر ہے نا یہ قرض ہے آپ کی شریک حیات زوجہ کا، آپ نے لا کے نکاح نامہ دبا دیا ڈاکومنٹس کے نیچے کہ اب یہ کہاں پوچھی کہ اسی وقت ادا کیا جائے۔ ایک چیز پکڑ لی ہم نے، ایٹ دی ڈیمانڈ، وہ ڈیمانڈ کبھی کرے گی نہیں آپ سے، اسی وقت آپ دیں۔ سب سے پہلی چیز یہ خود ایک وظیفہ بھی ہے اور ایک مبارک سنت بھی ہے، چنانچہ اس کی طرف سب سے پہلے آئیں، اور ہر کام میں کامیاب ہونے کے لیے دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مستقل کتابیں علماء کے اوراد و وظائف، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ڈال لیں اور کچھ نہ کچھ حسب توفیق صدقہ نکال کر کچھ غریب مسکینوں تک اگر پہنچا دیں، میں سمجھتا ہوں یہ آنے والی مشکلات خود بخود دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ واسع ہے، اس نے خود فرمایا ما من دابۃ علی الارض الا وعلی اللہ رزقها، زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق مجھ پر نہ ہو۔ یہ پریکاشنز اپنائیں، یہ چیزیں کریں، انشاءاللہ اللہ اپنی بارگاہ سے رزق کھولے گا ان کے۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور ہم اپنے آس پاس کتنے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی واقعی مہر ادا نہیں کیا، تو ایک وہ بھی ایک طرح سے بندش بن جاتی ہے، آڑے آ جاتی ہے ان کے لیے۔ جی نور بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مفہوم اس کا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب و کتاب سے عطا فرمائے۔ بے شک۔ وفی السماء رزقکم، اور رزق کا بینک اکاؤنٹ آسمان پہ۔ ہمیشہ بندش نہیں ہوتی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔
پھر اس میں مولا کائنات کا ہے کہ اب آزمائش ہے یا عذاب. اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہیں تو یہ آزمائش ہے، اور آپ اللہ سے دور ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے عذاب ہے. تو آپ استغفار کی کثرت کیجیے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا رزق متعین رکھا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بہت چیزیں آگے بڑھنے یا بہت یہ 1 لاکھ روپے کما رہا تو میں کیوں نہیں کما رہا، اس کی وجہ سے بھی ہم ذہنی طور پہ اختراع کے اندر چلے جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. اگر فار ایگزامپل ان پہ بندش ہے بھی، مثال ہے، تو اس کے لیے ایک تو یہ تو آیت کرسی پڑھتے رہیں. دوسرا یہ ہے یا مالکو یا رزاقو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 اسم کی آپ کثرت کریں گے، یا مالکو یا رزاقو، یا مالکو یا رزاقو. یا پھر کوئی بھی جو بھی دیکھ رہے ہیں جن کو اس وقت نوکری میں ایگزیکٹلی وہی مسئلے درپیش ہیں جو کہ سیما جی کے بھائی کے ساتھ، جن کے کاروبار کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا جن کا کاروبار چلتے چلتے ڈاؤن ہو چکا ہے، یا جن کے ساتھ حسد نظر کے بہت زیادہ معاملات ہیں. اچھا، اگر حسد نظر کی معاملات ہیں تو وہ سورہ فلق والناس کی بھی کثرت کریں گے. بہتر ہے 11 مرتبہ فلق والناس پڑھیں صبح اور شام، یا پھر ایک تسبیح اس کی کثرت کریں. یا مالکو یا رزاقو، یا مالکو یا رزاقو 313 مرتبہ آپ کسی بھی نماز کو یعنی مختص کر لیں. مثال کے طور پہ مغرب میں پڑھ لیں، ہمیشہ مغرب میں پڑھیں یا عشاء میں پڑھیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا. اور فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا غنی 111 مرتبہ پڑھیں. جو کاروبار میں جو رکاوٹیں ہیں، رزق کی جو بندش کے معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اصل میں کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں جو خاص متعین ہوتے ہیں، مگر جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ ہیں، اس کے لیے اندر اجازت نہیں ہوتی. وہ جو عاملین جو دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ خطرناک، جیسے سفلی کا عمل کسی پہ ہوا ہے یا کسی جادی کوئی کائنڈ سے، تو پھر وہ خاص ایک عمل بتاتے ہیں کہ بھئی آپ یہ پڑھیں. جیسے مثال کے طور پہ اب جیسے اسی بھی اگر بندش اگر بہت خطرناک ہے، شدید ہے، تو سورہ قریش کا عمل بتایا جاتا ہے. لیکن پھر یہ دیکھتا ہے بندہ کہ اس کو آیت الکرسی سچ میں بندش ہی ہے. ہاں اچھا، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت الکرسی پڑھے یا سورہ قریش پڑھے یا سورہ کوثر پڑھے. جس طرح جواد بھائی بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ماہر ہوتے ہیں، جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ پھر دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے میں یہ نہیں کہ آپ کسی عامل کو ایکسپرٹ سمجھ لیں. ہمارے ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عاملین کو اللہ والا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بالکل، کہ بھئی یہ اللہ والا ہے، اب یہ جو بتائے گا نا، یا بابا کے تعویذ میں بڑا دم ہے، بھلے سے اس میں خود دم ہونا ہو. تو پھر ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں، وہ آپ کا ایمان خراب کر دیں گے. علماء سے تعلق رکھیں. صحیح. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جی عائشہ. میں ان کی جب بات سن رہی تھی نا، تو اگر میں بڑا مجھے ان پہ پیار آیا ہے. یہ کہہ رہی تھی میرا ایک ہی بھائی ہے. اگر ان کے 6 بھائی بھی ہوں گے نا، اور یہ اکلوتی ہوتی ہیں، تو سب کے لیے ان کا یہی انداز ہوتا ہے، کیونکہ بہنیں ہوتی ہی ایسی ہیں، اور وہ اپنے بھائیوں کے لیے بڑا اچھا چاہتی ہیں کہ بھئی میرا بھائی بڑا خوش رہے. ان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ وقتی آزمائش ہے، پریشانیاں آئی ہیں، مشکلات آئی ہیں. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اور چونکہ آج جمعہ کا دن ہے، تو میں خاص طور پر جتنے بھی میرے جاننے والے ہوتے ہیں اور اس طرح کی کوئی سچویشن بتاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں عصر سے مغرب کا جو ٹائم ہے نا جمعہ کا، یہ بڑا خوبصورت ٹائم ہے. بہت سمجھ لیجیے اتنا قیمتی ہے، ہیرے جواہرات سے زیادہ بہت قیمتی ٹائم ہے یہ. کیونکہ نماز عصر جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں کہ عصر قرآن میں بھی ذکر آتا ہے. تو کوشش کریں کہ عصر اور مغرب کے درمیان یہ جو ٹائم ہے نا، اس میں آپ نے ورد کرنا ہے یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، پڑھتے رہیں. اور مدیحہ، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، آپ کا تیسرا جمعہ نہیں آئے گا، آپ کے مسئلے حل کر دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ مطلب میرا آزمودہ ہے. میں کبھی کسی بھی معاملے میں اگر پھنس جاتی ہوں نا، اس ٹائم آپ بس اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ تعالیٰ پلیز میرا یہ مسئلہ میں چاہتی ہوں. اور اس میں نا کوشش کریں کہ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں نا، تو ایک تعلق کو استوار کریں. جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں نا، تو مجھے پتہ ہے آپ میری بات سن رہی ہیں، آپ مجھے جواب دیں گی نا، ٹھیک ہے. تو اللہ سے جب آپ کہتے ہیں نا، تو کہیں اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتی ہوں یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، اس میں پھنس رہی ہوں، اگر یہ نہیں ہوا تو ایسا ہو جائے گا، یوں نہیں ہوا تو ایسا ہو جائے گا. یہ بات کرنے کا جو عمل ہے نا، اس کو آپ خدا سے مضبوط کریں. جب یہ مضبوط ہوگا نا، تو تب پتہ ہے کیا ہوگا، آپ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں. پھر آپ صرف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتی ہوں بس، اور اللہ تعالیٰ مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں. یہی تو ہے کہ اللہ والے کہتے ہی تھے کہ خدا ان کے مسئلے کو حل کر دے، اور مسئلے حل ہو جاتے تھے.